नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। कुरान ग्रामर लेक्चर के सिलसिले का आज जो हमारा लेक्चर है 32 वो हरफ निदा या हरूफ निदा के बारे में है। जिस तरह बाकी ज़बानों में आप किसी को आवाज़ देते हैं तो अरबी भी बाकी ज़बानों की तरह एक ज़बान ही है, तो वहाँ भी आवाज़ देने का जो असलूब है वो पाया जाता है। तो ये चीज़ें अरबी में भी पाई जाती है और अरबी में भी जो आवाज़ दी जाती है या जो निदा दिया जाता है किसी को, जिन हरूफ के थ्रू दिया जाता है उसको हरूफ निदा कहते हैं। तो ये बेसिकली एक मुरक्कब टाइप ही होगा जिसमें अगेन बाकी जो मुरक्कबात थे उनकी तरह उसमें कोई दो अज्जा होंगे, ठीक है। तो जिस हर्फ के थ्रू आवाज़ दी जाती है उसको हर्फ निदा कहते हैं और जिस चीज़ को निदा दी जाती है उसको मुनादा कहते हैं। ठीक हो गया। आम तौर पर जनरली अरबी में हर्फ निदा या इस्तेमाल होता है, आम तौर पर ज़्यादातर। अय्यो हा भी इस्तेमाल होता है, अय्यत तो हा भी इस्तेमाल होता है और मीम मुशद्दद ये भी इस्तेमाल होता है। तो आम तौर पर ये जो अल्फाज है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन चूँकि हमारा स्कोप कुरान को समझना है तो कुरान में ज़्यादातर यही अल्फाज आए हुए हैं, ठीक है। या आप समझ लें अल्लाहुम्मा, ठीक है। तो ये जो मैं मीम मुशद्दद की बात कर रहा था वो ये है। तो ये मीम मुशद्दद जब अल्लाह से, अल्लाह लफ्ज़ से मिल गया तो अल्लाहुम्मा बन गया। तो ये भी एक हरफ निदा है। अय्यतुहा भी है, अय्युहा भी है और या भी है। और जिस तरह मैंने कहा कि जिस चीज़ की तरफ आप आवाज़ दे रहे हैं तो उसको कहते हैं मुनादा। अच्छा, अब ये जो मुनादा है ये अगर वाहिद इसम हो, ये वाला, मसलन मैं कहता हूँ हामिदुन, मतलब ये मुफरद है, या फॉर दैट मैटर कुछ भी आप लिख दे, लेकिन मुफरद इसम हो और तनवीन वाला, जनरली तनवीन वाला ही होता है। तो जब भी आप इसको निदा देंगे तो ये मुफरद इसम का जो एराब है वो हल्के हो जाते हैं बस। तो अब अगर मैंने हामिद को आवाज़ देनी है तो वो होगा या हामिदो। जिस तरह ये हय्युन है, ज़िंदा रहने वाला, तो मैं अगर इसके साथ या मिलाता हूँ तो ये हो जाएगा या हय्यो। इसी तरह मैं अगर हरफ निदा क़य्यूमुन पे लगाता हूँ तो ये हो जाएगा या क़य्यूमो।
تو مفرد اسم کے اعراب ہلکے ہو جائیں گے، تو یا لگاتے ہی یہ ہو جائے گا حیٌ سے یا حیو یا قیوم یا حامدو۔ تو پہلا پوائنٹ تو یہ ہے، ٹھیک ہو گیا مفرد کے کیس میں۔ اچھا، اب اگر مفرد نہیں ہے تو کسی مرکب کی شکل میں ہوگا، اور مرکب بھی مرکب اضافی ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں عبداللہ ہے، یہ ایک نام ہے عبداللہ، ٹھیک ہے، تو یہ مرکب اضافی ہے، اس میں یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے۔ تو اب اگر میں نے عبداللہ کو آواز دینی ہے، حرف ندا یا لگانا ہے، تو یا کیا کرے گا حرف ندا کہ مضاف کو وہ نصب دے دے گا، تو یہ بن جائے گا یا عبداللہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ واحد ہو اسم تو اعراب صرف ہلکے ہو جائیں گے، یا حامدن کی جگہ یا حامدو ہو جائے گا، حیٌ کی جگہ یا حیو، اور قیوم کی جگہ یا قیومو۔ اگر وہ جو اسم ہے جو منادہ ہے، وہ اگر مضاف مرکب کی شکل میں ہے اور مرکب بھی مرکب اضافی کی شکل میں ہے، کیونکہ نام زیادہ تر مرکب اضافی کی شکل میں ہوتے ہیں، تو اس میں جو مضاف ہوگا اس حرف ندا کی وجہ سے اب وہ نسب میں چلا جائے گا۔ رسول اللہ ہے، تو اگر میں نے یہاں منادہ لگانا ہے، ندا لگانی ہے، تو اگین مضاف کو وہ نسب دے گا، تو حرف ندا نے منادہ میں جو مضاف ہے اس کو نسب دینی ہے، اور یہ ہو جائے گا یا رسول اللہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اگلا اگزامپل ہم کہتے ہیں رب العالمین یا رب العالمین جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک مرکب اضافی ہے جس میں یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے۔ تو میں نے اب اگر عالموں کا رب، تمام جہانوں کے رب کو اگر ندا دینی ہے تو یہ بن جائے گا، اسی طرح اس نے مضاف کو نسب دینا ہے حرف ندا نے، تو یہ ہو جائے گا یا رب العالمین۔ تو میں اکثر شروع میں جب وہ دعا پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں آمین یا رب العالمین، تو وہ رب العالمین اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے حرف ندا آیا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں ذو الجلال والاکرام، ٹھیک، تو اگر میں نے وہاں ذو الجلال والاکرام، تو اگر یہاں ندا دینی ہے یہ ہو جائے گا یا ذل جلال۔ اب یہ ذو ہم نے کل پڑھا تھا کہ یہ مرفوع ہے اور اس کا جو نسبی سٹیٹ ہے یا نسب ہے وہ ذا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو جر تھی وہ زی۔ تو یہاں سے چونکہ اس نے اب اس کا ترجمہ ہوتا ہے والا، جلال والا اور اکرام بزرگی والا، ٹھیک ہے، تو یہ مضاف بن رہا ہے۔ تو مضاف ہم نے کہا کہ حرف ندا اس کو نسب دے گا، تو ذو کا جو نسب ہے وہ ذا ہے،
تو یہ ہو جائے گا یا ذل جلال والاکرام، والاکرام، ٹھیک ہو گیا؟ تو ہم اس لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ذل جلال والاکرام، اے عظمت اور جلال والے۔ اچھا، کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ جو حرف ندا ہے اس کو محذوف بھی کر لیتے ہیں۔ میں اگر کہتا ہوں ربنا، اس کا ترجمہ ہے ہمارا رب، ٹھیک ہے، ربنا ہمارا رب۔ اب میں ادھر ندا دینا چاہ رہا ہوں، یا لگاتا ہوں، تو رب چونکہ مضاف ہے تو اس کو نصب دینی ہے یا نے، تو یہ ہو جائے گا یا ربنا، اے ہمارے رب۔ تو کبھی کبھار یہ جو حرف ندا ہے اس کو محذوف بھی کیا جاتا ہے، مطلب کہ اس کو ختم کیا جاتا ہے اور یہ لفظ ایز اٹ از رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں کیسے پہچانوں گا؟ اس کا ترجمہ ہے اے، یہ جب یا تھا نا تو اس کا ترجمہ اے ہمارے رب، اور اس کا ترجمہ تھا ہمارا رب، ربنا کا ترجمہ تھا ہمارا رب، یا ربنا کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب، ٹھیک ہو گیا؟ تو اگر یہ یا محذوف ہو جائے، مطلب لکھنے میں نہ ہو، خطابت میں نہ ہو، محذوف ہو جائے، تو یہ ہے ربنا، یہ ہے ربنا۔ تو یہ ربنا کا ترجمہ، یہ تو میں نے ابھی لکھا ہے نا، آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن اگر میں نے یہ نہ لکھا ہو، یہ دونوں نہ لکھے ہو، تو اب آپ یہ ترجمہ اس کا کیسے ایک عام آدمی، قرآن میں تو چلو نیچے لکھا ہوتا ہے اے ہمارے رب، لیکن اگر وہ ترجمہ والا قرآن آپ کے پاس نہیں ہے تو ربنا اور ربنا میں اب فرق یہ ہے کہ چونکہ یہ ربا جو ہے منصوب ہے، اس کو بائی ڈیفالٹ مرفوع ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ منصوب ہے، تو ہمیں پتہ ہے یہ منصوب کب آتا ہے، اس یا کی وجہ سے۔ تو یا نہیں ہے تو یہ جو زبر ہے نا ربا کا، اب یہ آپ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اس کا ترجمہ ہوگا اے ہمارے رب۔ تو کبھی کبھار حرف ندا کو محذوف بھی کیا جاتا ہے۔ ہم دعا پڑھ رہے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، تو وہ ہے اصل میں ربنا اغفر لی والدی، تو یہ ہے ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اغفر لی، میری مغفرت فرما، ٹھیک ہے۔ یہ وہ آ گیا آپ کا وہ جو کل ہم نے پڑھا تھا، یا متکلم کے ساتھ اگر لام جارہ آ جائے تو یہ لی بن جاتا ہے۔ تو اغفر، تو معاف کر، تو مغفرت کر، لی میرے لیے، میری اور میرے والدین کی۔ تو ہم یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ربنا اغفر لی۔ اسی طرح ہم پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، تو ہم ربنا پڑھ رہے ہوتے ہیں۔
تو وہاں ترجمے میں لکھا ہوتا ہے اے ہمارے رب تو ہمیں دے اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی حسنہ۔ تو ربنا کا مطلب ہوگا کہ یہاں پر یا جو ہے نا وہ محذوف ہو چکا ہے، اور اس کا ترجمہ ہوگا اے ہمارے رب۔ اچھا، کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے ہم نے کہا نا رب غفر، رب اغفر لی، ٹھیک ہے، تو ربی اے میرے رب، وہاں تو تھا نا اے ہمارے رب، تو اے میرے رب اغفر لی مجھے معاف کر۔ تو کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو یا متکلم ہے اس کو بھی محذوف کیا جاتا ہے، تو جب محذوف ہوگا تو یہ ہو جائے گا ربی۔ تو جب بھی آپ کو یہ نظر آ جائے لفظ، اور دعا اسی طرح لکھی ہوئی ہے رب غفر، ٹھیک ہے، تو جب بھی آپ کو اس صورت میں نظر آ جائے تو اب آپ نے گرامر پڑھنے کے بعد اب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں سے دو چیزیں محذوف ہو چکی ہے۔ نمبر ایک، ادھر ایک یا تھا جو کہ غائب ہو گیا، اور یہاں ایک یا متکلم تھا جو کہ غائب ہو گیا، اور یہ جو زیر ہے اب یہ آپ کو شو کر رہا ہے کہ یہاں پر ایک یا نہیں ہے، یا محذوف ہو چکا ہے۔ تو ربی کا مطلب ہوگا اے میرے رب، ٹھیک ہے، کیونکہ میرا یا متکلم اب وہ ہمارا والا نہیں ہوگا، ربی اے میرے رب، تو یا غائب ہو گیا تو ربی پڑھا اسی طرح ربی جائے گا، یہ زیر کو تھوڑا سا آپ لمبا کریں گے ربی، لیکن کتابت میں یا لکھا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو ربی کا مطلب ہے کہ اے میرے رب، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، تو یہ تو دو سچویشن ہم نے ڈسکس کر لی کہ ایک اگر حرف ندا واحد اسم کے ساتھ آ جائے، ٹھیک ہے، حامدن کے ساتھ، تو کیا ہوتا ہے اس کو وہ اعراب اس کے ہلکے کر دیتا ہے، تو یہ ہو جائے گا یا حامدو۔ دوسرا ہم نے کہا کہ اگر مرکب اضافی کو ندا دینی ہو تو ہم نے کہا یا عبداللہ ہے، تو یہ مضاف کو اس نے نصب دے دی، ٹھیک ہو گیا۔ تیسرا پھر ہم نے کہا کہ یا کبھی کبھار محذوف بھی ہو جاتا ہے، یا آپ کو لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا، یا ربی، تو یہاں سے یا بھی محذوف ہے اور یا متکلم بھی محذوف ہے، تو یہ بن گیا ربی، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور سچویشن بنتی ہے کہ جب بھی یہ حرف ندا الف لام والے معرف باللام والا اسم، ٹھیک ہے، معرف باللام کا ہم نے کہا کہ جو لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا، مطلب یہ تھا رجل کامن ناؤن ہے، تو اب اگر میں نے اس کو پراپر ناؤن بنانا ہے، معرفہ بنانا ہے، تو ہم نے کہا اس پہ آپ الف لام انٹر کر دیں،
تو الف لام انٹر کرنے کے ساتھ ہی اس کی تنوین غائب ہو جائے گی، تو یہ بن جائے گا الرجل۔ تو بات ہو رہی ہے اس قسم کی اسماء کی کہ جب یہ حرف ندا الف لام والے اسم کے ساتھ آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو اس کیس میں اگر وہ الف لام والا اسم مذکر ہے تو لگے گا اس کے ساتھ ایہا، ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر وہ مؤنث ہے تو اس کے ساتھ لگے گا ایتھا۔ تو ایہا اور ایتھا، تو آپ کو یہ بے شمار قرآن میں ملیں گی۔ میں کہتا ہوں الکافرون، پراپر اس سمے الف لام کے ساتھ بنایا گیا ہے، تو اب میں ان کو ندا دینا چاہ رہا ہوں، تو اس حرف ندا کے ساتھ، اب یہ چونکہ مذکر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بن جائے گا یا ایھا الکافرون، ٹھیک ہو گیا۔ تو جب بھی کوئی مذکر اسم ہوگا معرف باللام والا ہوگا تو ایھا درمیان میں آ جائے گا۔ یا ایھا الانسانو، ٹھیک، اے انسانو۔ یا ایھا النبی، تو نبی بھی یہ اصل میں تھا نبیٌ، تو الف لام لگ کے النبیو، تو اب النبیو کو ندا دینی ہے، الف لام والا اسم ہے معرف باللام والا، تو ایھا درمیان میں آ گیا، ٹھیک۔ اچھا جی، اب مؤنث کا اگر آپ یا میں نے ندا لگانی ہے النفس، النفس المطمئنۃ، ٹھیک ہے۔ نفس چونکہ مؤنث سمائی ہے، عرب اس نفس کو مؤنث کہتا ہے، تو مؤنث کی صفت بھی آ گئی ہے، تو یہ مرکب توصیفی بن گیا، کیونکہ دونوں معرفہ ہے۔ مؤنث کی نشانی ہم نے مطمئن کے ساتھ، یہ اس کی صفت ہے، تو وہ بھی مؤنث گول تا کے ساتھ آ گیا۔ تو اب اگر میں نے اس مطمئن نفس کو آواز دینی ہے، تو یہ چونکہ مؤنث ہے، تو یا ایتھا النفس المطمئنۃ، ٹھیک ہو گیا۔ تو مؤنث کے ساتھ اگر الف لام والا اسم ہے تو ایتھا، اور اگر وہ مذکر ہے اور معرف باللام ہے تو ایھا۔ اچھا، یہاں بھی جس طرح وہاں ہم نے کہا کہ کبھی کبھار یا محذوف ہو جاتا ہے، تو ایسی سچویشن میں بھی یا محذوف ہو سکتا ہے، اور اس کی مثالیں قرآن میں موجود ہے۔ اور یہاں بھی جو ہم نے ابھی مذکر کا لکھا تھا، مذکر سے بھی آپ کا یا محذوف ہو سکتا ہے، تو ایتھا النفس المطمئنہ کا ترجمہ وہی ہوگا کہ اے مطمئن نفس، ٹھیک ہے۔ ایھا الناس قرآن میں موجود ہے، تو یا ایھا الناس یا محذوف ہے، تو ایھا الناس۔ ایک اور چیز جو نوٹ کرنے والی ہے کہ جو ابی ہے نا،
میرا باپ، تو میں نے اگر ندا دینی ہے اے میرے باپ، تو اس کو یا ابتی یا ابتی لکھنا جائز ہے، ٹھیک ہے، آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اور قرآن میں اسی طرح استعمال ہوا ہے، تو یا ابتی کا ترجمہ بھی ہے اے میرے باپ، یا ابتا، تو ان تینوں کا ترجمہ ایک ہی ہے، اے میرے باپ۔ تو ابی کو آپ نے آواز لگانی ہے تو یا ابی، تو یا ابی کو آپ یا ابتی اور یا ابتا، اس کا کوئی قاعدہ کوئی نہیں ہے، مطلب آپ یہ نہ کہیں چونکہ عرب اس کو کہتا ہے، تو سنس وی آر دی لرنرز، ہماری مادری زبان نہیں ہے، تو اہل زبان جو کہتا ہے وہ ہمیں فالو کرنا پڑے گا، اس میں کوئی ایف اینڈ بٹ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ اچھا یہ کس قاعدے کے تحت یا ابی جو ہے نا یا آبتی، ادروائز عربی میں ہر ایک چیز، موسٹلی زیادہ تر چیزیں قاعدے اور قانون کے تحت الفاظ بنتے ہیں، لیکن اس کیس میں کوئی ایسا قاعدہ نہیں ہے، بس وہ اگر وہ، اور چونکہ یہ عربی ڈرائیو ہی قرآن سے ہوئی ہے، اللہ کی زبان ہے، تو اللہ اگر یا ابتی فرما رہے ہیں تو نہ میں کوئی ہوتا ہو چیلنج کرنے والا، نہ وہ عرب چیلنج کر سکتا ہے، بہرحال اس کا کوئی ایز سچ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، تو یا ابی کو یا ابتی یا ابتا، یا اسی طرح یا امتی، اگین کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، بس یو جسٹ ہیو ٹو لرن اٹ، میمورائز اٹ اینڈ دیٹس اٹ۔ یا ابی کو آپ کہتے ہیں یا ابتی یا ابتا، یا امیو کو کہتے ہیں یا میری والدہ، اے میری ماں، یا امتی یا امتا۔ یہ تو ایک ایڈیشنل پوائنٹ تھا، اور اس میں آیا بھی ہے نا، جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کو فرما رہے ہوتے ہیں، جب ان کو وہ بتاتے ہیں خواب کہ میں نے خواب دیکھا ہے، تو یا ابتے، یا ابت افعل ما تؤمر، کہ اے میرے والد صاحب، افعل آپ کر گزریے، کر دیجئے، کیا کرے، ما تؤمر جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ لفظ آپ کو ملے گا قرآن میں۔ اگر میں لکھ دوں یا بنی اسرائیل، ٹھیک ہے، تو بنی کیا چیز ہے تو مضاف، کیونکہ یا آیا ہوا ہے تو مضاف ہے، اور یہ مضاف ہے۔ اس اصل میں اس سینٹنس میں نا آپ کو دو مضاف ملیں گے، بنی اسرا، اسرا کہتے ہیں بندے کو، یہ اس کا عبرانی زبان کا لفظ ہے اسرا، بندہ، اور ایل جو ہے نا، ایل یہ کہتے ہیں اللہ کو، اسرائیل اللہ کا بندہ، ٹھیک ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں عبداللہ اللہ کا بندہ عربی میں، تو عبرانی میں اسرائیل جو ہے وہ ہے اللہ کے بندے، ترجمہ اس کا یہی ہے۔ اچھا، بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے، تو یہ اصل میں یہ لفظ جو ہے نا، یہ بنی، یہ ابنن ہے، ابنن بیٹے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی
کوئی نصب حالت بھی ہوگی، کوئی جر حالت بھی ہوگی۔ اچھا، ایک لفظ میں لکھتا ہوں، واحد، تثنیہ اور جمع، یہاں میں لکھتا ہوں رفع، نصب اور جر۔ تو وہ جو اسم ہے وہ میں لکھنے لگا ہوں ابن۔ اس کا مطلب ہے بیٹا۔ تو اس کا واحد ہوگا رفع میں ابن، نصب میں ابنن، اور جر میں ابنن، واحد کے کیس میں ابنان، ابنین، اور اچھا، جو پہلی دفعہ لیکچر سن رہے ہیں وہ کنفیوز ہو رہے ہوں گے، لیکن جو میرے ساتھ شروع سے رہے ہیں تو یہ ہم نے جب عدد ہم پڑھ رہے تھے اسم کی، تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ تثنیہ کے لیے آنی کی ساؤنڈ آتی ہے، اور واحد کے کیس میں اس کے جو اعراب ہوں گے یہ آنی، عینی اور عینی۔ تو عینی عینی نصب اور جر کی تھی، اور اینا اینا جمع کی، جر نصب اور جر کی آواز تھی۔ تو جس نے وہ نہیں سنا وہ لیکچر سن لے، تو انشاءاللہ یہ بیسیکلی میں ان کے لیے لکھ رہا ہوں جو مجھے فالو کر رہے ہیں ریگولرلی۔ بنونا یا ابناؤ، یہ ہوگی رفع میں، یہ ہو جائے گا بنینا، اور اس کی جری حالت بھی ہو جائے گی بنینا۔ یہ صرف آپ کی نالج کے لیے کہ یہ جو ابن کی جو جمع ہوگی رفع میں یا نصب میں یا جر میں، تو وہ ابنا ان بھی ہو سکتا ہے اور بنونا بھی ہو سکتا ہے، بنینا اور بنینا۔ تو فی الحال ہم اسی کو رہنے دیتے ہیں۔ رفع میں ابن واحد، تثنیہ ابنان اور بنونا، اسی طرح نصب میں ابنن، ابنین اور بنینا، اور جر میں بھی ابنن، ابنین اور بنینا۔ اب میں اگر لکھوں اردو میں، اے اسرائیل کے بیٹو، ٹھیک ہے، تو یہ مرکب اضافی بن رہا ہے۔ حرف ندا کو فی الحال ایک سائڈ پہ کر لیں، کا کے کی بیچ میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب مرکب اضافی ہے، تو مرکب اضافی ہم نے کہا کراس ہوگا، یہ ایک مارکر تو چلو جواب دے گیا۔ جب کراس ہوگا تو یہاں آ جائے گا بیٹو، اور یہاں آ جائے گا اسرائیلو۔ یہ میں نے صرف اس کی اب وہ لکھ دی اردو، ٹھیک ہے۔ اور بیٹوں، ہم نے کہا کوئی بھی اسم بائی ڈیفالٹ مرفوع ہوتا ہے، تو میں اگر بیٹوں کی عربی لکھنا چاہوں، بیٹوں کی عربی، تو مرفوع بیٹے دیکھ لے بنونا، تو اب میں اس کے نیچے اس کی عربی لکھ رہا ہوں، بنونا پلس اسرائیلو، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ اب چونکہ
یہ میں مٹا دیتا ہوں فی الحال، بلکہ ادھر چلو لکھ دیتے ہیں۔ اب یہ بن رہا ہے مضاف مضاف الیہ۔ تو مضاف کا قاعدہ کیا ہے کہ اس کے اوپر الف لام نہیں ہوگا اور اعراب ہلکے ہوں گے۔ تو اعراب ہلکے کا مطلب ہے نون غائب ہونا، تو یہ بن گیا بنو اسرائیلا، کیونکہ یہ مضاف الیہ کی جگہ ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ جر میں ہوتا ہے، لیکن اسرائیل غیر منصرف لفظ ہے، تو اس کی 3 حالتوں میں 2 شکلیں ہوں گی، اسرائیلو، اسرائیلا، اسرائیلا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی جر ہی ہے۔ اسرائیل کی جو جر والی شکل ہے وہ بھی زبر کے ساتھ ہوتی ہے بس۔ تو یہ بن گیا بنو اسرائیل، ٹھیک ہے۔ اب بنو ہے مرفوع، تو میں اب بنو کا اگر یا لگا دیتا ہوں تو یا نے ہم نے کیا کرنا تھا، مضاف کو اس نے نسب دینا تھا، تو بنو کا جو نسب ہے وہ بنی ہے، تو یا بنی اسرائیلا۔ تو اس پورے ایکسرسائز کرنے کا مقصد ایک ہی تھا کہ آپ کو میں یہ سمجھا سکوں کہ یا بنی اسرائیل یہ لفظ بنا کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اسی کے ساتھ آج ہم حروف ندا کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلا لیکچر ہمارا تھوڑا سا چھوٹا ہے، کوئی ایسا مشکل بھی نہیں ہے، وہ اس میں موصولہ کے بارے میں ہوگا، تو وہ ڈسکس کر کے انشاءاللہ پھر ہم جائیں گے فعل کی طرف۔ اور آخر میں پھر آپ حضرات سے یہی ریکویسٹ کروں گا، وہی حدیث بار بار مجھے ریپیٹ کرنی پڑ رہی ہے، یہ بیسیکلی آپ کو موٹیویشن دینے کے لیے کہ وہ جو اچھے انسان کا کرائٹیریا جو ہمارے ذہن میں ہے اور جو اسلام ہمیں ڈیفائن کر کے دیتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ آپ میں سے بہترین لوگ، بہترین انسان، بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو الحمدللہ آپ سیکھ رہے ہیں اور سکھانے کا عمل کچھ عرصے بعد انشاءاللہ آپ بھی سٹارٹ کر لیں گے، لیکن رائٹ ناؤ مومنٹریلی فار دی ٹائم بینگ آپ اس کار خیر میں حصہ اپنا ڈال سکتے ہیں، اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس سے کوئی آپ کو استفادہ ہو رہا ہے، کوئی فائدہ ہو رہا ہے، تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اسی فائدے کو آگے ٹرانسفر کر دیں لوگوں میں، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کوئی ایک بندہ تھوڑا سا سیکھ لے، تو اگر وہ سیکھتا ہے آپ کی وجہ سے سیکھتا ہے تو وہ آپ اس کیٹیگری میں بھی آ سکتے ہیں سکھانے والے عمل میں۔ تو میری اسی طرح ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اس جو میرا چینل ہے انڈرسٹینڈ قرآن وتھ جنید، اس کو اپنے دوستوں میں، یاروں میں، فیملی فرینڈس میں شیئر کرتے جائیں، ان سے کہیں کہ سبسکرائب بھی کریں، تاکہ جو نئی ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا رہوں گا تو وہ انڈائریکٹلی آپ کے تھرو ان کو بھی ملتی رہے، اور اس کار خیر میں آپ کا حصہ بھی ڈھلتا رہے ساتھ ساتھ۔ جزاکم اللہ خیر، صدق اللہ العظیم۔